बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद चाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में दस्तयाब हुए हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। आपकी नवाजिश है जनाब, आप याद करते हैं। मेहरबानी आपकी। पिछले दिनों मैंने अख्तर उस्मान साहब से ये पूछा कि उर्दू शायरी में इतना रोना धोना क्यों है, तो उन्होंने उसके ज़ाहिर है एक जवाब है उसका, और उन्होंने उसको आगाज़ किया ट्रेजेडी जो है अरस्तू का, वहाँ से लाते हुए और बहुत से मामलात उसमें डिस्कस हुए, और ये कहा कि जनाब यानी हमारे यहाँ भी ये रिवाज है कि हम ईद वाले दिन भी कब्रिस्तान जाते हैं, और एक तहजीब है, एक रिवायत है हमारे यहाँ, और ये सारी बातें ठीक हैं अपनी जगह पर। लेकिन जो तालिब इल्म की हैसियत से सवाल है वो ये है कि दीगर जो आर्ट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। मसलन रक्स एक फ़न लतीफ़ है, मौसीकी एक फ़न लतीफ़ है, और जो है यानी मुसव्वरी सबसे बड़ा जो करीबी तरीन है वो एक फ़न लतीफ़ और हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें एक तवाज़ुन की सूरत है, यानी खुशी के राग भी उतने ही हैं, खुशी की बातें भी उतनी ही हैं, निशात की बातें भी उतनी ही हैं जितनी हुज़्न की हैं। तो एक सारी ज़िंदगी को वो यानी हावी है एक तरह से। लेकिन जब हम अदब की तरफ आते हैं तो वही अरस्तू से लेके अब तक जो ट्रेजेडी है उसको तरबिया के मुकाबले में बड़ा फ़न समझा जाता है। बड़े बड़े लोग जो लिखने वाले हैं ज़्यादातर वो बड़े हैं जिनके यहाँ हुज़्न बहुत बड़ा है, जिनके यहाँ अलमिया बहुत बड़ा है। तो ये सवाल है कि ये कब तक आपके ख़्याल में ये चलेगा? वजूहातों में उसकी थोड़ी बहुत पता ही हैं, आप भी उस पर कुछ बात कीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कब तक अदब में जो हुज़्न है या मलाल है या जो अलमिया है, ये ट्रेजेडी है, ये मरकज़ी मौजू की हैसियत इख्तियार किए रखेगा? मेरा ख़्याल है कि अलमिया जो है वो सिर्फ अदब तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम अभी बात करेंगे अलमिया के हवाले से, तो ये तो जितने भी इंसानी इज़हार के वसीले हैं, जितने भी, चाहे वो रक़्स है या जैसा आपने ज़िक्र किया मौसीकी है या मुसव्वरी या संग तराशी जो भी, तो उन सब में जो बुनियादी एक मुहर्रिक है वो इंसान का फ़ितरत के साथ एक मुकालमा है या फ़ितरत के हवाले से उसका एक रद्द-ए-अमल है। ठीक है। बस मुझे ऐसा लगता है कि जो अलमिया है वो इंसानी वजूद का बयानिया है। बस इंसानी वजूद का फ़ितरत के ख़िलाफ़ जो उसकी एक बेबसी है वो एक एहतजाज का रवैया है, एहतजाज का बयानिया है। ये वजूदी फ़िक्र के तनाजुर में आप कह रहे हैं या वैसे ही? यानी मतलब इंसान जब खुद को फितरत के मुकाबले में देखता है। ये जो वजूद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, इससे मैं ये कह मतलब ये अमूमी मानों में है, वो तो वजूद या वजूदियत वाले मानों में है? वजूदियती मानों में उस तरह नहीं है। अच्छा ठीक है, अमूमी मानों में। अमूमी मानों में है। ठीक है। और मेरा तो ख्याल है कि जो भी इंसानी अलूम है या साइंस फ़नून है, उन सब में जो पेशरफ्त है उसके पीछे बुनियादी महरक यही काम कर रहा है कि आप फितरत के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। मसलन ये जो बेबसी है इंसान की फितरत के ख़िलाफ़, अच्छा उसमें जो नुक्ता है बुनियादी वो इंसान का फ़ना पज़ीर होना है। इंसान ख़ुद को महसूस करता है कि वो फितरत की क़ुव्वतों के आगे बेबस है और उनकी ज़द में है। उसको तस्ख़ीर करने के लिए, अपनी बका के लिए वो फितरत को तस्ख़ीर करने की कोशिश करता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये, उस तस्ख़ीर करने की जो ख्वाहिश है उससे फिर सारे अलूम व फ़नून पैदा हुए। अब उसमें जैसा आपने बात की ये मुसव्वरी की या मौसीकी की या और फ़नून की, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर वो भी इंसानी ज़ात के इज़हारिये के तौर पे उसे आप देखें, तो वो क्यों नहीं इस हवाले से एक रद्द-ए-अमल के तौर पे सामने आते हैं। वो खुशी का इज़हार भी कर रहे होते हैं और अलमिया का इज़हार भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि इंसान का ये समझना कि वो फ़ानी है और वो
فطرت کی قوتوں کے آگے بے بس ہے اور وہ اس کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے عمل میں وہ اس کو اس کی جو اندرونی جو اس کی ساخت ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی سے پھر ہم سارے علوم اور سارے جو فنون ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ اب میں بھی اس پہ اپنی سوچ میں ذرا سا تھوڑا سا متزلزل ہوا ہوں کہ جو دیگر فنون ہیں اب ان میں تربیہ کا جو عنصر ہے وہ زیادہ حاوی ہے بنسبت اس کے اصل میں سر سوال ہی یہی ہے نا ہاں کہ دیکھیں یعنی کچھ نہ کچھ جو اس کا پروپورشن ہے یا تناسب ہے وہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ باقی جو علوم ہیں ان میں ایک تناسب جو ہے وہ ایک متوازن صورت میں ہے، لیکن ادب میں جو گہرائی ہے یہ کم از کم یہ ہے کہ ہم جو بڑا ادب جس کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ تر علمیہ یا علمیاتی ہے، تو یہ کب تک رہے گا مثلا، یا یہ نیچرل ہے یا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ یہ بالکل نیچرل ہے، اچھا، اور ادب اکیلا نہیں ہے، تمام سائنسز جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس سے مراد یہ ہے کہ آپ فطرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جاننے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو تسخیر کر سکیں۔ انسان کی بنیادی خواہش جو ہے وہ فطرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی ہے۔ سو وہ جو سروائیول کی ایک جنگ ہے وہ ساری سائنسز لڑ رہی ہیں تاکہ وہ نیچر کو سمجھیں اور پھر اس پر غلبہ حاصل کر لیں، اور جو اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ پھیلا کے دیکھیں تو انسان کا فانی ہونا جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا المیہ ہے۔ سو جب تک انسان فانی ہے وہ ادب میں المیہ بھی لکھتا رہے گا، سائنس ترقی بھی کرتی رہے گی۔ دیگر فنون کی میں بھی بات نہیں کر رہا، اس پہ میرے خیال میں الگ سے ہم بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہلو کو بہت زیادہ انٹرٹین نہیں کرتے۔ کیوں؟ اصل میں تو سوال ہی یہی ہے نا سر کہ دیکھیں اگر ہم اظہار ذات کہتے ہیں ہاں فن لطیف کو، سارے فنون لطیفہ جو ہے ذات کا اظہار ہے۔ اب ایک آدمی کا میڈیم ادب ہے، دوسرے کا مصوری ہے، اگر وہی ذات ہے اس کی تو ایک جیسا اظہار یا چلے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تفاوت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ دیگر فنون جو ہیں ان میں تفریح کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بھی ہے، حاوی بھی ہے ایک حد تک نا، ہاں یعنی زیادہ بھی ہے اور حاوی بھی ہے۔ تو لیکن ادب میں جب ہم آتے ہیں تو ہم بڑا ادب اس کو سمجھتے ہیں، یا زیادہ تر ایسا ہے، اور بلکہ ہم خوشی کی بات جو ہے اس کو اتنا سیریس ہی نہیں لیتے ادب میں۔ جتنا بڑا ادب ہے ہمارا جی ہاں، وہ علمیوں پر المیاتی استوار ہے۔ ہاں بالکل المیاتی ہے، جتنے بڑے ناول ہیں، جتنی بڑی شاعری ہے وہ ساری المیاتی ہے۔ تو ادب کا مزاج دیگر جتنی بھی سائنسز ہیں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں، چاہے وہ فزیکل سائنسز ہیں، ان کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ جو فنون دیگر فنون جو ہیں ان کا ایک الگ دائرہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ان دونوں پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ انسانی ذات کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو بنیادی مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا پوری نیچر کا ویسے یہ بنیادی جو مقصد ہے وہ اپنی سروائیول ہی ہے، اور چونکہ انسان بھی اسی نیچر کا حصہ ہے، اور اس کو جب لگتا ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں فطرت کی اس کے خلاف بہت طاقتور ہیں اور اس کو کسی وقت بھی وہ فنا کر سکتی ہیں، تو وہ ان کے خلاف ایک رد عمل پیش کرتا ہے، اور اس رد عمل سے پھر بہت سی ایک ڈومینز پیدا ہوتی ہیں، جس میں جاننے کی ڈومین ہے، تسخیر کرنے کی ڈومین ہے، قابو میں کرنے کی ڈومین ہے، اور یہ ساری کی ساری جو بنیادی محرکات ہیں یہ جس طرح باقی سائنسز میں ہے اس طرح ادب میں بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ المیہ کب تک رہے گا؟ میرا خیال ہے جب تک انسان کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ اب فنا نہیں ہوگا۔ ویسے تو سائنس اس پہ کام کر رہی ہے، اور ابھی پچھلے دنوں کچھ چند ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں چین نے یا شاید کسی اور ملک نے یہ اعلان کیا کہ اب جو آئندہ ایوریج ایج ہوا کرے گی وہ 150 سال ہوا کرے گی، تو یہ اسی امورٹیلٹی کی طرف ایک سفر
جو ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اور انسان کوشش کر رہا ہے اس کے لیے، اور قابو پا رہا ہے وہ جو بھی اس کے بقا کے حوالے سے جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں فطرت کی طرف سے۔ سو المیہ جو ہے، اچھا المیہ کا ایک اور بظاہر تو یہ المیہ لگتا ہے جیسے کہ آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ المیہ جو ہے، جس طرح فرض کیجئے کہ آپ کسی دکھ پر یا کسی نقصان پر بیان کرتے ہیں، روتے ہیں اور چیختے ہیں، تو وہ اصل میں اپنی بے بسی کا اظہار ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک احتجاج بھی ہوتا ہے، اور وہ احتجاج جو ہے وہ ایک جنگ کی صورت میں ہوتا ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں شکست کھا گیا، لیکن میں شکست مانتا نہیں ہوں، بالکل ٹھیک، اور اچھی بات کیا، میں اس کے خلاف جنگ جاری رکھوں گا، اور جس قدر بھی ممکن ہوگا میں اس جو قوت ہے جو میرے خلاف ایک مجھ سے بڑی قوت ہے اس پر میں قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ تو انسان کوشش کر رہا ہے، اسی طرح سے ادب میں بھی ہے، اور یہ جو المیہ ہے یہ صرف انسانی وجود کا ایک خالصتاً وجودی المیہ نہیں ہے، مطلب یہ سماجی جبر کے خلاف بھی ایک جبر بھی جو وہ بھی ایک المیہ ہے، سیاسی جبر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سارا ادب جو ہے بنیادی طور پر مزاحمت ہوتا ہے، مزاحمت ہے، ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ظاہر ہے وہ ناخوش ہے معاشرے سے، فطرت سے، ناخوش ہے، اور اس کے احتجاج کے طور پہ یا رد عمل کے طور پہ، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اس معاملے میں اپنی جنگ کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے لیے ایک اپنے جو اس جذبے کو بیدار رکھنا ہے۔ سو المیہ لکھنے کا مقصد اور المیہ کو پسند کرنے کا جو ایک عوامی رویہ ہے، اس کے پیچھے میرے خیال میں یہی ایک بنیادی خواہش، مشترکہ خواہش کام کر رہی ہوتی ہے، کہ سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو موت کی صورت میں جو المیہ ہے، یا جبر کی سماجی جبر کی صورت میں یا سیاسی جبر کی صورت میں جو المیہ ہے، اس پر ہم قابو پائیں اور اپنے سروائیول کو سیکیور کریں۔ واپس ہم اپنے سوال پہ آتے ہیں نا، یا اس کی طرف آنے کی، کہ مطلب جو کمپیریزن ہے باقی فنون کے ساتھ ادب کا، اصل میں تو بات وہاں پہ جائے گی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی بہت سے جو اظہارات ہیں انسان کے، اس میں سے جو خوشی کے اظہارات ہیں یا جو نشاط کے اظہارات ہیں وہ باقی فنون نے چن لیے ہوں، اور ادب نے گٹھڑی اٹھا لی ہو غموں والی، مطلب انسان ہی کے اظہار ہیں نا باقی سارے بھی، تو جو جیسے کام بانٹ لیتے ہیں، دیکھیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے؟ دنیا کو پرامن ایک جگہ بنانے کی خواہش جو ہے، اس کا حصول دو طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ خوش ہونے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ دکھ کو کم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دکھ کو کم کرنے کی کوشش میں آپ پھر ان عوامل کی طرف جاتے ہیں کہ جو کہ دکھ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان پر قابو پانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ پوری کوشش ہے، یہ پوری جنگ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیں، اور جو آپ کا ایک لمحہ موجود ہے اس میں جو آپ کو ایک حظ اندوزی کا جتنا بھی موقع ملتا ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ سو میں یہ تو نہیں کہتا کہ دیگر فنون جو ہیں ان کا دائرہ بہت محدود ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن آپ کے سوال سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ اس پہلو کو عمدن جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ جو زندگی کا دکھ کا یا غم کا حصہ ہے، یا شکست کا حصہ ہے، بے بسی کا جو حصہ ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اور آپ بس یہاں آئے ہیں تو انجوائے کریں۔ اور یہ جو فلسفہ ہے خوش پسندی کا یا زندگی سے لطف اٹھانے کا، یہ ایک طرح سے فرار کا رویہ بھی ہوتا ہے۔ سو جو ایک فن ہے وہ فرار کا بھی ایک راستہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، فرار کا بھی راستہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ادب کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو فرار کی راہیں سجائے، آپ کو فرار میں آپ کو سہولت بہن پہنچائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ سنجیدگی سے سوچا جائے تو زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں، اگر باہر کوئی حالات جیسے بھی ہیں،
تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بجائے اس نامساعد حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سو ادب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ باقی فنون کی نسبت شاید یہی بات اب ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ادب جو ہے وہ اس جنگ میں باقی تمام فنون سے ایک قدم آگے ہے. وہ انسانی وجود کے ان معاملات کو زیر بحث لاتا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ دیگر فنون جو ہے شاید وہ اس کو اس طرح جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، یا اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ دیکھیں یہ دکھ تو ایسا ہی رہے گا، بے بسی بھی ایسے ہی رہے گی، اور فطرت آپ سے طاقتور ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں. تو بس کیا کریں، بس آپ لمحہ موجود میں خوش رہیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک طریقہ. باقیوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن موسیقی اور مصوری کے بارے میں یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں. اتنا آسان نہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. مجھے بھی یہ بات جو کہتے ہوئے میری زبان کپکپا رہی، لڑکھڑا رہی ہے، لیکن جب میں اس پہ جب ہم ادب کی فوقیت بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کو یا تو پھر ہم نے صحیح طرح دیکھا نہیں ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح ان کو ناپنے کا، دیکھنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے جتنے بڑے ہمارے ادیب ہیں اتنے ہی بڑے مصور بھی ہیں دنیا میں، بڑے ہیں، اتنے ہی بڑے موسیقار بھی ہیں دنیا میں، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو بڑے ہیں نا تخلیقی، اور وہ سارا بڑا کام جو ہے وہ علمیاتی نہیں ہے، علمیاتی نہیں. لیکن ادب کے بڑے لوگ جو ہیں ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ علمیاتی ہے. مونالیزا کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، اس سے ابھی اس وقت تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ادب جو ہے ان سے انسانی جو ذات کا معاملہ ہے فطرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اور نامساعد حالات کے ساتھ، وہ اس معاملے میں باقی فنون کی نسبت زیادہ آگے بڑھ کے بات کرتا ہے اور زیادہ پرو ایکٹیو وہ ہوتا ہے اس معاملے میں، اس لیے وہ زیادہ علمی. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے، اس پہ آپ آخری بات جملہ کر دیں تو پھر اس کے بعد میں وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باقی علوم جو ہیں وہ فطرت سے زیادہ قریب ہوں اور انہوں نے وہ سب کچھ پہلے سے سیکھ لیا ہو اور اب ادب کو بھی سیکھنا ہو کہ کیسے اس نے خوشی یا نشاط کی بات کو بھی حصہ بنانا ہے اتنا ہی، اور اس پر بھی بڑا ادب تخلیق کر کے دکھانا ہے. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات. ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ اپنی جنگ میں بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، لیکن ایک عمر ایسی آتی ہے جو بزرگوں کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بھی اس سے فائدہ کوئی نہیں، تو آپ جتنا بھی جنگ لڑتے رہیں آخر آپ کو یہیں پہنچنا ہے. دوسرا آدھا حصہ جو ہے اس پر بھی متوجہ ہونا چاہیے. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے یہ معاملہ تو دکھ کا معاملہ تو ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ اس پہ فوکس مت کریں، آپ نے توجہ جو ہے وہ اس پہ زیادہ دیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر گزر سکے. اچھا، یہ بھی بڑا اچھا ایک اچھا بہت پازیٹیو میسیج ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی اس بات کو درست نہ مانا جائے تو ادب جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ پرو ایکٹیو ہے، زیادہ بیدار ہے، اور وہ محض نشاط انگیزی پر یا حظ اندوزی پر وہ اکتفا نہیں کرتے، اس لیے وہ علمیاتی ہے. اور جب تک انسان کے پاس یہ شورٹی نہیں آتی کہ وہ فنا پذیر نہیں رہا. دیکھیں یہ تو ایک بات ہے نا سر، فنا پذیر جب نہیں ہوگا تو اس کے اور المیے شروع ہو جائیں گے نا. انسان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ خوش ہو جائے گا کسی بات پر، یعنی یہ المیہ ختم ہوگا تو زندہ رہنا بھی ایک المیہ ہے. 150 سال تک بوریت ایک المیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 8 ارب انسانوں کے لیے پہلے ہی دنیا تنگ ہوئی پڑی ہے، جب انسان مریں گے نہیں اور ادھر رہ جائیں گے تو اور المیے پیدا ہوں گے. لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی میں سے چننا کہ آپ المیے کو چنتے ہیں یا طرب کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، یہ چوائس کی بات ہے. اس کی موجودگی جو ہے ادب میں نشاط بھی ہے، ایسا نہیں ایسے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں توازن اس کا یا تناسب جو ہے یا نشاط کی بنیاد پر بڑا ادب کتنا تخلیق ہوا ہے نا، اس کو ہم بڑا ادب کیا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جتنا بڑا ادب اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، چاہے وہ فکشن میں ہے چاہے وہ شاعری میں ہے، وہ سارے کا سارا المیہ کی کا ڈنڈورا پیٹا. اور اگر مطلب مصنوعیاں ہیں جیسے آخر پہ جا کے اور ہنسی خوشی رہنے بھی لگیں آخر پہ جا کے، لیکن درمیان میں ایک دفعہ ان کے ساتھ اچھی خاصی ہوتی ہے تو تب جا کے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو ہے والا ٹریجڈی جو ہے نا، ٹریجڈی پسند ہے ادبی آدمی بنیادی طور پر. میرا خیال انسان بجائے خود ایک المیہ پسند ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو ادب کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو زیادہ بہتر طور پر. اور دیگر فنون کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ پھر ہم مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا آپ کے اس سوال سے، لیکن آپ نے مجھے ایک نئے
زاویے دیے اس حوالے سے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ باقی بات کریں گے۔ تو اب تک کی جو بات ہے اس سے بنیادی بات تو سمجھ آ گئی، بہرحال یہ سوال تو کم از کم سامنے آ گیا، تو اس پہ اور بات کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں، وہ جو المیہ کی آپ بات کرتے ہیں نا، اس میں اس کا ایک فنکشن اور بھی ہوتا ہے، وہ جو ارسطو نے کہا کیتھارسس کی صورت میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب المیہ دکھاتے ہیں اسٹیج پر، تو اس سے آپ کے اندر وہ ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں جو کہ وقتی ہوتے ہیں، مطلب ایک فرضی قسم کا ایک آپ نے ڈرامہ رچایا ہے یا کہانی، وہ ڈرین کرنے میں آپ کو مدد دیتی ہے، وہ آپ کو ڈرین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس المیہ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نشاط پیدا کیا جائے زیادہ پائیدار بنیادوں پر، ٹھیک ہے۔ تو کیتھارسس کے ذریعے وہ ایک زیادہ پائیدار نشاط کی طرف سفر کرتا ہے ادب۔ تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ادب زیادہ میچور اور بالغ نظر آتا ہے ہمیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں دیگر فنون کے جو ماہرین ہیں وہ اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ چلیں، جو ہمارے لائف جو ہماری توفیق تھی، جو ہماری سمجھ ہے وہاں پہ تو ہم نے بات کی۔ تو معاملہ تو سوال اٹھانے کا ہے اور بات کرنے کا، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ اگرچہ یہ بات پوری نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو بات موجود ہے اس پر غور کرنے کا ایک جو معاملہ ہے وہ تو سامنے آ گیا۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب عاصم بٹ صاحب کا۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔